नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में हम सुलह हुदैबिया पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो मुआहिदा है जिसे हम सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं क्योंकि ये हुदैबिया के मकाम पर हुआ। ये एक अकेला ऐसा मुआहिदा है जिसने दोनों कौमों की तकदीर बदल दी। बज़ाहिर बसा औक़ात ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है और अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए बहुत खुशियाँ छुपा के रखी होती हैं। ये मुआहिदा दर हकीकत उन खुशियों के ख़जाने का एक नाम है। नज़र तो नहीं आ रहा था, इसलिए मुसलमान परेशान भी थे और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे हालत उस वक्त हुई मुसलमानों की जब उन्होंने अपने आप को अबू जंदल की मदद न करने पर मजबूर और बेबस पाया। अब वो मदद नहीं कर सके, मजबूर हो गए हैं, बेबसी की हालत है। अब इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शराइत मान जाते हैं, उन शराइत में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे उन्हें महसूस होती है वो ये है कि बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत भी नहीं करने दी। वो बार बार कहते हैं कि हम उम्रा करके चले जाएंगे, हम कोई हथियार साथ नहीं रखते, लेकिन कुफ़ार इस शर्त पे ज़िद करते हैं कि ये मक्का में दाखिल ही ना होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दरख्वास्त की कि अच्छा हम सारे यहीं बैठे हैं, आप सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में 2 रकत नमाज नफल अदा करने की इजाज़त दे दें। वो कहते हैं कि हम मक्का में दाखिल ही नहीं होने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मिन्नत से सुहेल बिन अम्र से उसके अपने बेटे अबू जंदल की आज़ादी के लिए मुसलमानों के साथ जाने के लिए इजाज़त तलब फरमाते हैं, जबकि मुआहिदा अभी तहरीरी सूरत में आया ही नहीं, दस्तखत हुए ही नहीं, लेकिन चूँकि ज़बानी बात हो चुकी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी फरमाते हैं और अबू जंदल को सब्र की तलकीन करते हुए अपनी मजबूरी बयान फरमाते हैं। अब ये सारी कैफियत मुसलमानों के दिल और दिमाग पर ऐसा गहरा असर छोड़ती है कि वो सदमे की सी कैफियत में है। यहाँ तक कि हुदैबिया के मकाम से मदीना वापसी शुरू हो जाती है कि अल्लाह ताला आयात नाजिल फरमा देते हैं, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक को बुलाते हैं क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट भी कुछ सवाल करते हैं और जब वापस आते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पकड़ के उन सवालों को मज़ीद गुस्से से और बार बार और इतनी बार करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि उमर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और वो कर रहे हैं जो अल्लाह का हुक्म है, वो हक़ पर हैं, वो जो भी कहेंगे हम करेंगे। उन्होंने शराइत मान ली, हमें पसंद है नहीं पसंद है, हमें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, हमें हर हालत में आमन्ना समअना व अताना कहना है और करना है। और मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि इनके कदमों से दूर ना होना, इनका साथ नहीं छोड़ना, हमारी मर्ज़ी की बात हो न हो, इन्हें कबूल करना है, इताअत करनी है और बस। सैयदना उमर फ़ारूक ख़ुद कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और जब मुझे ये आयात सुनाई और मुस्कराते हुए फरमाया कि उमर, तुम्हें सुकून आया, तुम्हें खुशी हुई, तो मैंने हैरत से उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह,
کیا واقعی ان شرائط کے اوپر صلح کرنے کے بعد یہ شرائط مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، سکون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح مبین قرار دے رہا ہے، یہ اپنے اندر کوئی فتح اور خوشیوں کا انبار لیے ہوئے ہے۔ یہ صلح، یہ معاہدہ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سیدنا عمر فاروق بہت اطمینان سے، بہت ان کے دل کو سکون آ جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بعد میں حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ اس روز میں نے جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دی تھیں، میں ان سے ہر وقت ڈرا کرتا تھا۔ مجھے جب بھی یاد آتا تھا میں صدقہ کرتا تھا، پھر مجھے کبھی یاد آتا تو میں نوافل پڑھتا تھا، پھر مجھے یاد آ جاتا میں روزے رکھنا شروع کر دیتا، پھر مجھے کبھی یاد آ جاتا پھر میں غلام آزاد کرتا۔ یعنی ہر موقع پہ کبھی غلام ہے، کبھی ان کے پاس مال و دولت ہے تو غلام آزاد کرنا شروع کر دیے، صدقے کرنا شروع کر دیے۔ جب کبھی مال و دولت نہیں ہے تو روزے رکھنا شروع کر دیے، نماز پڑھنا شروع کر دی، نوافل کثرت سے پڑھنا شروع کر دیے۔ اور یہ کس لیے؟ اس بات کے کفارے کے لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو بدو اس طرح کے سوال کیے، اور حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر کہا کیا یہ سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا رسول کا خواب سچا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا؟ کیا دین سچا نہیں ہے؟ یہ ہمیں کیوں ایسے شرائط پہ دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں مارنے نہیں دیا جا رہا؟ کیا ہم جہاد نہیں کر سکتے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں مر جاتے؟ تو یہ اس قسم کے جو جذباتی باتیں تھیں، ان ساری باتوں کے کفارے کے لیے زندگی بھر کبھی روزے رکھے، کبھی غلام آزاد کیے، کبھی نوافل پڑھے، اور اللہ سے یہ دعا کی کہ الہی مجھے معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مدینہ منورہ واپس آ کر مطمئن ہو گئے۔ اطمینان کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اتنے میں ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں، چھوٹ کر، بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیج دیے۔ ابو بصیر مدینہ پہنچتے ہیں، مسلمانوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے پیچھے قریشی آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق ابو بصیر ہمیں لوٹا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بصیر سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں معاہدے کی پابندی کروں گا، اور ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انہیں لے کر مکہ واپس جاتے ہیں۔ راستے میں ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک باغ ہے۔ یہ دونوں قریشی وہ کھجوریں کھانے لگتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں سنو، یہ تلوار تو بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست لگ رہی ہے۔ وہ شخص ان سے بات کرتے کرتے اپنی تلوار دکھانے لگتا ہے، یہاں تک کہ ابو بصیر نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور اس کو وہیں ختم کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آتا ہے اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ شخص مجھے مارنا چاہتا ہے، آپ ابو بصیر سے میری جان بچائیے، میرے ساتھی کو یہ قتل کر چکا ہے۔ ابو بصیر بھی ان کے پیچھے تلوار ہاتھوں میں لیے آ جاتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب اللہ نے مجھے نجات دی ہے، آپ مجھے اب نہیں روک سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ تو جنگ کی تیاری کرا رہا ہے، اس کی ماں اسے کھو دے، یہ تو معاہدے کو پورا نہیں کرنے دے گا، یہ کیا کر رہا ہے۔ صحابہ سے یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ابو بصیر نے سن لی، اس کو سمجھ آ گیا کہ وہ اگر مدینہ میں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں صحابہ کو ان کے ساتھ نہ کر دیں کہ جاؤ انہیں مکہ میں پہنچاؤ، تو انہیں خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی، وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب یہ رستے میں ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے انہیں کہا کہ آپ مکہ واپس چلے جائیں، تو انہوں نے جواب میں یہ پیغام دیا کہ مجھے پناہ نہیں دی گئی، اب میں اپنے زور بازو پہ، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، قریشیوں کے حوالے مجھے کر دیا گیا، مجھے بھیج دیا گیا، مجھے ابھی بھی مدینہ میں پناہ نہیں دی گئی، تو آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی وہاں سے مکہ سے بھاگا اور رستے میں ابو بصیر سے آ ملا۔ اب یہ دو بہادر صحابی ہیں، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مکہ سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کو مدینہ اور اہل مدینہ اپنے پاس پناہ دینے پر معاہدے کی روح سے تیار نہیں ہیں۔ اہل مدینہ اور صحابہ تو جی جان سے چاہتے ہیں ان دونوں کو پناہ دیں، اور دونوں کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن کوئی بھی معاہدے کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر معاہدے کا پابند ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب یہ راستے میں انہوں نے آپ خود کو ایک جماعت بنا لی، جو بھی مکہ سے بھاگتا یہ اسے پناہ دیتے اور اسے مدینہ میں جانے سے منع کرتے اور کہتے ہمارے پاس رکو، عزت کے ساتھ رہو، ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، وہاں سے تو تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ وہ مجبور ہیں، وہ معاہدے کی پابندی کریں گے۔ تو انہوں نے ایک جماعت بنا لی، جو کافروں سے بھاگ کر آتا یہ اس میں جماعت میں مل جاتا، اور یوں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مدینہ سے اگر کوئی بھاگ کر جائے گا تو اہل مکہ اس کو پناہ دے دیں گے، لیکن مکہ سے کوئی بھاگ کر جائے گا تو اہل مدینہ اسے پناہ نہیں دیں گے، بلکہ مکہ واپس بھیج دیں گے۔ اب شام میں قبیلے آتے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، قریشی قافلے بھی جاتے تھے، تو یہ جماعت قریشیوں کو، اہل مکہ کو لوٹ لیتی تھی اور اسی لوٹ مار پہ گزر بسر کرنے لگی۔ اب اس میں رشتہ دار بھی ہیں، اس میں جان پہچان والے بھی ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے ظلم کر رکھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہیں، اور انہوں نے اب اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، نہ وہ مکہ میں ہیں نہ وہ مدینہ میں ہیں، وہ بیچ میں کہیں انہوں نے ایک جگہ بنا لی ہے، وہاں بس گئے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے سردار کچھ وفد بھیجتے ہیں، اور وہ جا کر اللہ کا واسطہ دے کر، رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، ان کو لوٹ مار سے روکیں، اور یا ہم اجازت دیتے ہیں کہ ابو جندل اور ابو بصیر کو اور ان کے ساتھ بھی جو چند ایک اور جا ملے ہیں، انہیں آپ مدینہ میں بلا لیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اس معاہدے کی روح سے آپ نے ان کو دونوں کو ہمارے حوالے کر دیا تھا، اب ہم خود آپ کو دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں، تاکہ ہم تسلی سے تجارت تو کر سکیں۔ اب ہمارے قافلے خوف زدہ ہیں کہ جانے ان کے ساتھ کتنے اور لوگ مل گئے، جانے کتنے اور قبیلے مل گئے، یہ ہمیں مار ہی نہ ڈالیں، ابھی تک تو صرف یہ ہمیں لوٹ کے گزر بسر کر رہے ہیں، کل کو یہ ہمیں قتل و غارت گری بھی نہ شروع کر دیں، تو ہماری تجارت کو اور ہماری جانوں کو ان سے خطرہ ہو گیا ہے، آپ انہیں مدینہ میں بلا کے رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور پیغام دیا کہ آپ کو مدینہ خوش آمدید کہتا ہے، آپ آج کے بعد کسی قریشی قافلے کو نہیں لوٹیں، بلکہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو بصیر، ابو جندل اور ان کے ساتھی اس کے بعد مدینہ منورہ آ کر رہنے لگے، اور یوں مکہ اور قریش مکہ کو امن ہو گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی طرف سے مکمل طور سے اطمینان میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اب احزاب کے وہ گروہ جنہوں نے بھاگ کر خیبر میں یہود اور قبائل نجد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ غداری، بغاوت اور دھوکہ دہی کر چکے تھے، اب ان کا معاملہ کیا جائے، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ ٹریٹی ہو گیا ہے،
اب وہاں سے اطمینان ہو گیا، 10 سال کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ جو خیبر ہے، اس طرف سے یہود کی مستقل فتنہ پردازیاں آتی ہیں، کبھی وہ کسی قبیلے کے ساتھ مل کر، کبھی وہ کسی قبیلے کے ساتھ مل کر، مستقل وہ مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور نجد کے لوگوں نے تو بہرحال دھوکہ دہی بھی کی اور 70 صحابہ کو شہید بھی کیا۔ تو یہ ان سے حساب کتاب کا اور معاملات کا اب انہیں وقت ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خیبر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خیبر چونکہ مستقل سازشوں کا گڑھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ یہاں سے جنگ کے لیے مستقل آگ لگی رہتی ہے اور یہ لوگ مہم جوئی میں لگے رہتے ہیں، تو پہلے ان کی سرکوبی کی جائے۔ اہل خیبر نے مشرکین کو جنگ خندق کے لیے اور اس کے بعد مستقل فساد کے لیے ابھارتے اور مناتے رہے، اور پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو بھی خیانت کے لیے مجبور کیا، ان کو آمادہ کیا، یہاں تک کہ معاملات خراب ہوئے۔ اسلامی معاشرے کے جو سب سے بڑے ناسور تب بھی تھے، اب بھی ہیں، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مستقل یہود کی اور خیبر کے لوگوں کی، یعنی اہل خیبر یہود ہی تھے، ان کی ساز باز رہتی تھی۔ یہاں سے وہ خبریں لیتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پلاننگز ہیں، کیا منصوبے چل رہے ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے، اور پھر وہ وہاں سے مشورے دیتے رہتے، اور منافقین ان کی میزبانیاں بھی کرتے، ان کے ساتھ منافقت بھی کرتے، ان کو معاملات بتاتے بھی، سنتے بھی، اور اسی کام کے لیے، اسی غرض کے لیے انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر بھی کی۔ عزیزان گرامی، آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ادھر بدو ہیں اور بنو غطفان ہیں، ان کے رابطے بھی مسلمانوں سے ختم ہو گئے اور یہود سے ہونے لگے، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے خیبر والوں کے ساتھ مل کر تیاری میں مصروف ہوئے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار اس طرف، کبھی بنو غطفان کی طرف، کبھی نجد کی طرف، کبھی بدوی قبیلوں کی طرف چھوٹی چھوٹی مہمیں کرنی پڑیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر غور کیا کہ کہاں سے ابتدا کی جائے، تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ پہلے خیبر والوں کے ساتھ نمٹ لیا جائے، پھر اس کے بعد باقی قبائل، اگر ان کا زور اسی بات سے ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہاں پر بھی اس کے بعد غزوہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی خیبر کی روانگی کا اعلان فرمایا، تو آپ نے اس کے ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا کہ خیبر میں صرف ہمارے ساتھ اس غزوہ میں وہ شامل ہوگا جو جہاد کی اجازت صرف اس کو ملے گی جو حدیبیہ میں بیعت میں شامل تھا۔ اس جنگ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاننگ فرمائی، تو منافقین نے خیبر کو، اہل خیبر کو، یہود کو خاموشی سے اس کی اطلاع کر دی۔ اب وہ بیچ میں رہ کے ایک ایک منصوبے کی خبر وہاں پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہ غزوہ کا، جنگ کرنے کا، مہم کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ سے روانہ ہی نہیں ہوئے تو منافقین نے انہیں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، یہ عبداللہ بن ابی نے یہ پیغام دیا یہود خیبر کو کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، چوکنے ہو جاؤ، تیاری کر لو، اور دیکھو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ یہ تمہاری تعداد کے مقابلے میں ان کی کوئی تعداد ہے ہی نہیں، ساز و سامان بھی بہت تھوڑا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور تہی دست ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ یہود کو جو ہی یہ خبر ملی تو انہوں نے بنی غطفان، جو پہلے ہی مسلمانوں سے کئی بار چھوٹی چھوٹی مہمیں کر چکا تھا، ان سے جا کر کہا کہ خیبر میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کی آدھی تم لوگ لے لو اور ہماری مدد کرو مسلمانوں کے خلاف۔ بنو غطفان کے لشکر نے یہودیوں کی مدد کے لیے وہ بھی خیبر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں بہت شور سنائی دیا، انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے بال بچوں پہ
اور مویشیوں پہ حملہ کر دیا ہے، وہ راستے ہی سے واپس لوٹ گئے، خیبر گئے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے کچھ ماہرین کو اپنے ساتھ لیا، جن کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لشکر مدینہ کی بجائے شام کے راستے سے خیبر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ کرنی تھی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، کیونکہ وہ مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اس راستے سے آئیں گے اور مسلمان شام کے راستے سے خیبر میں داخل ہونے والے تھے۔ عزیزان گرامی، غزوہ خیبر پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔